बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और नवाज शरीफ का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है। यानी नवाज शरीफ चाहते हैं कि जब वो अपनी सरजमीन पर कदम रखें तो उसके हवाले से सारे रास्ते, सारे कांटे, सब कुछ साफ हों। अब ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? उनके चार्टर ऑफ डिमांड में नए मुतालबात क्या हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट वो मुतालबात पूरे कर रही है या पूरे करने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिका इत्तेहादी हुकूमत की जो दीगर जमातें हैं, क्या इनके हवाले से भी कोई बड़ा फैसला हुआ है या बड़ा फैसला होने जा रहा है, या इस्टेब्लिशमेंट कोई बहुत बड़े कदम उठाने जा रही है। नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बिजली का जो मामलात हैं, या बिजली सस्ती आगे चल के होगी या नहीं होगी, या पेट्रोलियम मसनूआत में कितनी कीमतों में कितनी कमी आएगी, इन दोनों उमूर पर भी हम तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल या वीलॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्ले ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा। ये आपकी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। नाज़रीन, एक आम तौर पर सवाल पूछा जाता है, यानी हम सहाफ़ी जहाँ भी जाते हैं तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि सब कुछ ठीक कब होगा। यानी ये वो सवाल है जिसका जवाब अगर आप तलाश करेंगे तो आपको जवाब कहीं नहीं नजर आएगा। गो के इस्टेब्लिशमेंट और निगरान हुकूमत इस हवाले से इकदाम कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब कहाँ पर है ये कोई नहीं जानता। जिस हवाले से लाहौर और कराची में बिजनेस कम्युनिटी से या ताजिर बिरादरी से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकातें हुई, या जिस तरह के इक़दाम के फैसले हुए, वो भी इस वक्त तक खातिर खास के नताइज सामने नहीं आ सके हैं। नाज़रीन, अगर हम देखें तो इस वक्त मजमूई तौर पर जो बिजली चोरी हो रही है वो है 5.90 अरब रुपए। अब इसके बाद अगर हम देखें जो असल जो बुनियादी मसला है वो फंसा हुआ है IPPs और साबिका हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहदों का। अब जो साबिका हुकूमत के मुआहदे हैं उनमें उनसे बिजली जनरेट करने का तो कहा गया, लेकिन उनसे ये भी कहा गया कि पैसा आप अपना इन्वेस्ट करेंगे। अब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप जो पैसा रिकवर करेंगे, यानी जो IPPs की जो डिमांड थी कि हम डॉलर की शक्ल में हम वसूल करेंगे, क्योंकि आपकी करेंसी कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है, तो डॉलर की सूरत में ही हम पेमेंट लेंगे। और उनकी दूसरी जो शर्त थी वो ये थी कि हम जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो आपको खरीदनी पड़ेगी। आपका कस्टमर अगर बिजली यूज करे या ना करे, हमें अपने पैसे चाहिए। यानी जितनी बिजली हम प्रोड्यूस करेंगे उतने ही पैसे आपको देने पड़ेंगे, और ये उस शर्त का अहम तरीन हिस्सा था। अब इस वक्त अगर हम देखें तो जो अपना पावर सेक्टर है उसमें जो वसूलियां हैं वो है 37 अरब रुपए। अगर हम 37 अरब रुपए को देखें तो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो है 22 अरब रुपए। अगर हम 37 में से 22 अरब रुपए माइनस करते हैं तो फिर बाकी क्या बच जाता है? इसमें से तनख्वाहें भी देनी है, इसमें बाकी मामलात भी करने हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में यकीनन जब एक मुल्क IPPs के हाथों हाईजेक हो जाएगा और IPPs के हाथ में उनका कंट्रोल चला जाएगा आपके पावर सेक्टर का, तो फिर यकीनन बिजली सस्ती होना एक का ख्वाब देखना एक दीवाने का ख्वाब ही है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। अफसोस होता है कि क्या हाकिमों के पास अकल नहीं था? जो उस वक्त एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, क्या उनके सर में भेजा नहीं था, दिमाग नहीं था? उनको तो कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो मुलाजमत पेशा तबका है या जो डेली वेजेस पर काम करता है, उनके लिए आपकी ये शराइत कितनी महंगी पड़ सकती हैं उन्हें, ये अभी उनकी चीखें निकल गई हैं। चीखें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भी निकली हैं, और ये भी सुनाई दे रहा है
کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں یہ 350 تک لے کر جانے کا معاملہ ہے، اور یہ ایک اپنا IMF کے ساتھ ان کی ڈیل ہو چکی ہے۔ اس وقت جب ڈالر مطلب اس رفتار میں نہیں ریکور کیا جا رہا، یعنی جنہوں نے ڈالر کو ذخیرہ کیا ہوا ہے، تو پھر اس رفتار میں جس میں یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی، جس میں جو ٹاسک فورسز تھیں ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا، وہ جب نہیں ہوگا تو پھر ڈالر کی نیچے آنے کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے۔ اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ تیز نہیں ہوگی تب تک میں کہتا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس وقت ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو عوام کے سروں پر ہے، اور اس طوفان کے دوران نواز شریف نے واپسی کا اعلان کیا ہے۔ عوام یہ نہیں جانتے کہ عمران خان کیا کر کے گیا، باجوہ کیا کر کے گیا، فیض کیا کر کے گیا۔ عوام یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس حکومت میں ہو رہا ہے۔ موجودہ حکومت ہمارے اوپر یہ پیٹرول بم گرا رہی ہے، یہ بجلی کے جھٹکے دے رہی ہے، بجلی کے بم گرا رہی ہے، اور لوگوں سے جینے تک کا حق چھین رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نواز شریف اگر آتے ہیں تو وہ کس بیانیے کے ساتھ آئیں گے، اور کیا لوگ ان کے بیانیے پر اعتبار کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آنے والے دنوں میں جس کا اندازہ ہوگا۔ ناظرین، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ نواز شریف کے لہجے میں بہت زیادہ سختی آ گئی ہے۔ انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے، جو نیا چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق یعنی 5 لوگ جن میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل اپنا سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس شیخ اکبر سعید، اور جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد کھوسہ، ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ جب تک ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کیونکہ جنہوں نے پچھلے جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں ان کی سزا ان کو نہیں ملتی، تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو یہ نواز شریف کا مطالبہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک میجر جنرل تھے جن کا نام تھا عرفان ملک، جن کا پروموشن ہونا تھا، ابھی جو ہے وہ اپنا لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر نہ صرف ان کو پروموشن نہیں دیا گیا بلکہ ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اب یہ اس چارٹر ڈیمانڈ پر عمل درآمد کا حصہ ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ اپنا میجر جنرل عرفان ملک نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی، اور بالکل کھلم کھلا دھمکی دی تھی، اور باقاعدہ طور پر اور باضابطہ طور پر دی تھی، جس کا جو انجام ہے اس کو ابھی بھگتنا پڑ گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نون لیگ مطالبات رکھ رہی ہے، تو وہاں اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو بھی ایک واضح پیغام دیا ہے کہ آپ سولو فلائٹ، یا آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ تنہا سب کچھ آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیک پر آپ نے ہی سب کچھ نہیں لگایا تھا۔ اس وقت جو اتحادی حکومت تھی، اور جس حکومت کا جس پارٹی کا جتنا حصہ حکومت میں بنتا تھا، سب نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی جو سیاسی ان کی میراث تھی اس کو داؤ پر لگایا، اور آج جب ایک حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا جائے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، اور صرف نون لیگ کو ہی آگے کیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوا ہے جب آصف علی زرداری کی طرف سے رابطے کیے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ کل جب آپ مشکل میں تھے تو ہم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آپ کا ساتھ دیا، تحریک عدم اعتماد پیش کی، ایک حکومت بنائی، اتحادی حکومت بنائی، اور جو ہوا ہم نے جس حد تک جا کے آپ کا ساتھ دینا تھا دیا۔ IMF کے ٹوٹے ہوئے معاہدے کو ہم نے بحال کیا، ملکی معیشت کی بحالی کے لیے جس حد تک اقدامات کر سکتے تھے کیے۔ پاکستان جس طرح آئسولیشن کا شکار تھا، یعنی عرب ممالک سے لے کر مغربی ممالک اور یورپین ممالک تک پاکستان سے آنکھیں پھیر چکے تھے، وہ سب کچھ ہم نے کیا۔ یعنی جو کانفیڈنس بلڈنگ کا جو معاملات تھے وہ ہم نے سب کیے، اور آج اسی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں اس کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے 13 جماعتوں پر مشتمل اتحاد بنایا جا رہا ہے، اسی پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کنگز پارٹی بنا رہے ہیں، آپ اپنا استحکام پارٹی پاکستان کو آگے لا رہے ہیں، اور آپ PTI کو آگے لا رہے ہیں۔ تو پھر ہم کون ہیں؟
پھر ہم نے جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا وہ کیا ہے، اور دوسری طرف نون لیگ نے جیسے تیز دھار والی چھریاں اٹھا لی ہیں، اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھٹو تو ہے نہیں، بھٹو تو مر گیا، کوئی خواجہ سعد رفیق کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی حنیف عباسی کیا کہتے ہیں، تو کبھی کوئی کیا کہتا ہے۔ تو بھائی کم سے کم اپنی پالیسی کو کلیئر کرو۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نون لیگ کو کہا ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، آپ کو آگے کے انتخابات میں اس کو آپ اتنا ہلکا مت لیں، آنے والے انتخابات کے نتائج بڑے تبدیل اور حیران کن ہو سکتے ہیں۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس انتخابی مہم کو تنہا نہیں چلائیں گے، اور جہاں جہاں آپ لوگوں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کریں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے ووٹر کو کیسے توڑنا ہے، کس طرح لے کر آنا ہے، کون سا بیانیہ بنانا ہے، یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات جلد سے جلد ہوں، ایک منتخب حکومت آئے، کیونکہ نگران حکومت کے ساتھ کوئی بھی ملک، کوئی بھی فائنینسر، کوئی بھی انویسٹر مذاکرات کرنے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی نتیجہ آپ نے دیکھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان انڈیا تک تو آئے، لیکن تھوڑا سا بارڈر کراس کر کے اور یہاں تک نہیں آئے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے جا کے کس سے بات کرنی ہے، ایک نگران وزیر اعظم سے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل لیول پر ایک باقاعدہ پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ روز واشنگٹن ڈی سی کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کے دوران باقاعدہ کہا کہ ڈونلڈ لو اور امریکہ مطلب بے گناہ ہیں، انہوں نے ہماری حکومت نہیں گرائی تھی۔ شہباز گل نے باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے حکومت نہیں گرائی تھی، جب ہمارے اپنے ہی لوگ بک گئے تھے تو پھر ہم کس کو کیا گلا کریں، کس سے کیا شکوہ کریں۔ تو اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ علامتی جیل بھی لایا گیا، جس میں پاکستان کے جھنڈے کو اور عمران خان کو جیل میں بند کیا گیا۔ مناظر سب اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب نیو یارک میں وزیر اعظم کی خطاب کے دوران بہت بڑے احتجاج کو پلان کیا گیا ہو تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، رسوا کیا جا سکے، اس وقت جب اقوام متحدہ کی جنرل کونسل کے اجلاس میں، جنرل اسمبلی میں دنیا کے تمام ممالک کے سربراہ موجود ہوں گے، وہاں پاکستانی عوام کھڑے ہو کر اپنے ہی ملک اور اپنے ہی قوم کے خلاف چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، بینر، پلے کارڈز اٹھا کر رکھے ہوں گے، تو اس کے ظاہر ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو بہرحال نواز شریف کو دو ٹوک پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل ہوگا، لیکن آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگر سب کو ساتھ نہیں لے کر چلتے تو پھر معیشت کی بحالی کا خواب ہے یہ بھول جائیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب دیکھیں کہ آگے چل کر کہاں تک جو ہے وہ معاملات پہنچتے ہیں، کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی بڑے سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنا ایسے اس طرح ہے کہ جس طرح صحرا میں گمشدہ سوئی کو تلاش کرنا ہو۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اللہ مالک ہے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔